बुलेटिन में खुशामदीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अशराफिया को किफायत शुआरी इख्तियार करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम की जेर सदारत मुल्की मईशत मुस्तहकम रखने के लिए इक़दामात से मुतालिक इजलास हुआ। हालिया कशीदगी और मुमकिना मौशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई। किफायत शुआरी और सादगी पर तजावीज पेश की गई। वजीर आजम ने कहा कि बचत और किफायत शुआरी का बोझ सबको बर्दाश्त करना चाहिए। किफायत शुआरी और बचत के लाए अमल का ऐलान कल किया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करते डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अजहर बताइएगा। जी, इस इजलास में वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक मुल्की मईशत में इस्तेकाम के लिए किफायत शुआरी और सादगी पर मबनी मुतअद्दिद तजावीज़ और सिफारिशात पेश की गई, जिनका तफसीली जायजा भी लिया गया। इजलास को बताया गया कि किफायत शुआरी और बचत के हवाले से हतमी लाएअमल का बाज़ाब्ता ऐलान कल किया जाएगा। ब्रीफ में बताया गया कि मुल्क में डीजल और पेट्रोल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने पेशगी इंतजाम कर रखे हैं। इसके साथ साथ तवानाई के इस्तेमाल में दानिशमंदाना इंतजाम और रीजन के मुताबिक इस्तेमाल की जरूरत पर भी इजलास में जोर दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि बचत और किफायत शुआरी का बोझ मुनसिफाना तौर पर सबको बर्दाश्त करना चाहिए। इजलास में इस अमर पर भी जोर दिया गया कि किफायत शुआरी, सादगी और बचत के हवाले से हदायत सनत और ज़रई शोबे पर लागू नहीं होगी, ताहम मुल्क की पैदावार, बरामदात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मुतअस्सर न हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा मुश्किल वक्त में कौमी वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल को यकीनी बनाना जरूरी है और जैसी ये मुश्किल मरहला गुजरेगा और मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी, हुकूमत आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम सरकारी मुलाज़मीन और वज़रा जो है वो सादगी और किफायत शुआरी को अपनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर मुहलिक हमले जारी हैं। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में तेल की तंसीबात को निशाना बनाया गया। नजफाबाद, असफहान और दीगर शहरों पर मिसाइल हमलों से 40 के करीब अफराद जहाँ बहक हो गए। अमरीकी और इसराइली मुश्तरका फौजी कार्रवाइयों में अब तक 1330 से ज्यादा शहरी लुक़मा अजल बने। इनमें 200 बच्चे और उतनी ही तादाद में खवातीन शामिल हैं। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक तकरीबन 10,000 सिविलियन इमारतें तबाह हो गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है मजमूई तौर पर 9,970 यूनिट्स मलबे का ढेर बन चुके हैं, जिनमें आम शहरियों के 7,943 रिहायशी मकानात और 1,617 तिजारती मराकज़ शामिल हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इतवार को फिजा में धुएं के गहरे बादल छा गए। बारिश का पानी स्याह और ऑयल वाला हो गया। रात भर की खौफनाक बमबारी के बाद ये सूरत हाल सामने आई। CNN के रिपोर्टर ने बताया ऑयल की तंसीबात पर खौफनाक बमबारी के बाद गहरे काले बादल देखे गए। आसमान से काले पानी की बारिश हुई। और ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया। मजलिस खुबरगान के रुकन आलिमुल हुदा का कहना है नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान सेक्रेटरीट के सरबराह हुसैनी बुशहरी करेंगे। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है सुप्रीम लीडर के लिए मुश्तबा खामनाई के नाम पर इत्तेफाक किया गया है। इसराइली फोर्सेज ने धमकी दी है हर उस शख्स का पीछा करेंगे जो खामनाई का जानशीन होगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में हमारी मंजूरी शामिल होनी चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने वार्निंग दी कि अगर अमरीका ने नए लीडर को तस्लीम न किया तो वो ज्यादा देर अपनी जगह बरकरार नहीं रह सकेगा। उन्होंने कहा कि ईरान पूरे मशरिक वुस्ता पर कंट्रोल का मंसूबा बना रहा था जिसे हमने नाकाम बनाया। अब ईरानी बहरिया, फिजाइया और दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ईरान के पास अब सिर्फ खोखली बातें रह गई हैं। जंग के खात्मे का कोई मखसूस टाइम टेबल नहीं। जरूरत पड़ने पर खुसूसी अफवाज भेजने का ऑप्शन भी मौजूद है। सुप्रीम लीडर का इंतखाब ईरान का दाखिली मुआहिदा है। बैरूनी मुदाखलत हरगिज कबूल नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क के तमाम सियासी इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। मजलिस खुबरगान जल्द नए कायद का इंतखाब कर लेगी। अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया ईरान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत की इजाजत नहीं देगा। नए रहबर मुअज्जम का इंतखाब ईरानी अवाम का हक है। ये किसी दूसरे मुल्क का दर्द-ए-सर नहीं होना चाहिए। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों को कानूनी दिफा करार देते हुए कहा मशरिक वुस्ता में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाना दरअसल अमरीका और इसराइल की जानिब से मुसल्लत करदा जंग का रद्द-ए-अमल है। ये जंग हम पर बिला इश्तियाल और गैर कानूनी तौर पर थोपी गई। ईरान के जवाबी फौजी कार्रवाइयां खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों और तंसीबात तक महदूद हैं।
ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں فوجی تنصیبات پر تابڑتوڑ میزائل حملے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے تازہ حملوں میں نیو جنریشن میزائلز کا استعمال کیا گیا، جنہوں نے تل ابیب اور بیرشیبا کی فوجی تنصیبات پر تباہی مچا دی۔ اردن کے موفق السلطی ایئر بیس پر متعدد میزائل حملے کیے گئے۔ موفق السلطی ایئر بیس امریکی طیاروں کا سب سے بڑا اور فعال ترین مرکز ہے۔ پاسداران انقلاب نے حملوں کی شدت اور دائرہ کار مزید وسیع کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو خطے میں تیل کی پیداوار اور فروخت مکمل طور پر رک جائے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے عزائم کی قیمت نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو چکانی پڑے گی۔ جنگ کی آگ میں امریکی مفادات بھی جل کر خاک ہو جائیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی معیشت بری طرح متاثر ہوگی، جس کی تمام تر ذمہ داری جارحیت کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ یو اے ای پر ایرانی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی، ان میں 2 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ مختلف ملکوں کے 112 افراد زخمی ہوئے۔ یو اے کے فضائی دفاعی نظام نے تازہ ایرانی حملوں کو ناکام بنا دیا۔ وزارت دفاع کے مطابق آج 17 بیلسٹک میزائل اور 117 ڈرونز کا سراغ لگایا گیا۔ ان میں سے 16 میزائل اور 113 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ 1 میزائل اور 4 ڈرون سمندر میں جا گرے۔ اب تک امارات پر مجموعی طور پر 238 بیلسٹک میزائل، 1422 ڈرونز اور 8 کروز میزائل داغے جا چکے ہیں۔ اکثریت کو دفاعی نظام نے کامیابی سے ناکارہ بنایا۔ آبنائے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کی ٹگ بوٹ دھماکے کے بعد ڈوب گئی۔ عملے کے 3 انڈونیشین ارکان لاپتہ ہیں۔ سرچ آپریشن جاری۔ انڈونیشین دفتر خارجہ نے بتایا 1 انڈونیشین شہری کو بچا لیا گیا، اسے زخمی حالت میں عمان کے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ واقعہ جمعے کو پیش آیا۔ ڈوبنے سے پہلے جہاز میں دھماکہ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی تھی۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ یہ آگ خطے کے دیگر ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا یو اے ای میں 2 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا تنازعات کا حل سفارتکاری اور تحمل میں ہے۔ پاکستان خطے میں امن، بین الاقوامی قانون کے احترام کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے دبئی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانیوں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایکس پیغام میں لکھا پاکستانی سفارتی مشن دبئی حکام سے رابطے میں ہے۔ جاں بحق پاکستانیوں کی میتوں کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جاں بحق افراد کے خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ دشمن ایران اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم بھائی ہیں، ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا جائے تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ ہمارا کسی ہمسایہ ملک سے تنازع نہیں ہے۔ ہمارے حملے روکنے کے اعلان کو بھی غلط لیا گیا۔ کسی غنڈہ گردی، ظلم یا جارحیت کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کریں گے۔ ملکی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ ایران کے پڑوسی اور خلیجی ملکوں پر حملے جاری ہیں۔ پاسداران انقلاب نے عراق میں قائم امریکی فوجی اڈے الاسد پر ڈرون اور میزائلوں کی بارش کر دی۔ کویت پر ایرانی حملے میں میجر سمیت 2 فوجی اہلکار اور 2 فائر فائٹر ہلاک ہو گئے۔ بحرین کے ڈیسلیشن پلانٹ پر حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے 24 گھنٹوں میں 4 امریکی دفاعی نظام تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ گائیڈڈ میزائلوں نے امریکی میزائل ڈیفنس انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں سعودی سرزمین اور تیل کی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کریں گے۔ حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ خلیج تعاون کونسل نے بحرین اور کویت پر مسلسل ایرانی حملوں کو خطرناک جارحیت قرار دے دیا۔ ایرانی حملوں میں خطے کو نشانہ بنانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد نے کہا تمام خلیجی ممالک بحرین اور کویت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چین نے ایک بار پھر ایران پر مسلح جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطی میں امن کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ایران میں حکومت کی تبدیلی کے کوئی عوامی حمایت موجود نہیں۔ اس بحران کا خاتمہ کبھی طاقت سے نہیں ہوگا۔ دونوں فریقوں کو دشمنی فوری ختم کر کے مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہیے۔
برطانیہ اپنی خارجہ پالیسی کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کرے گا. برطانوی وزیر خارجہ ایوڈ کوپر کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب. ایوڈ کوپر نے کہا کہ عراق جنگ سے سبق سیکھنا ضروری ہے. برطانیہ کے تمام فیصلے صرف اپنے قومی مفاد اور شہریوں کے تحفظ کو مد نظر رکھ کر کیے جائیں گے. صدر ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہم جنگ جیت چکے ہیں تو اب ہمیں برطانوی بحری بیڑوں کی ضرورت نہیں. ہم یہ تاخیر یاد رکھیں گے. ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نکتا کے اکثریتی شیئرز حاصل کر لیے. نکتا ARY گروپ کے بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورک کا حصہ بن کر دبئی ہیڈ کوارٹر سے کام جاری رکھے گا. کامران خان ARY میں چیئرمین ARY نیوز اینڈ نکتا کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں. کامران خان کا نکتا پر معروف پروگرام آن مائی ریڈار جلد ARY نیوز پر بھی نشر کیا جائے گا. پاکستان کے سب سے بڑے چینل ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نکتا کے اکثریتی شیئرز حاصل کر لیے. نکتا ARY گروپ کے بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورک کا حصہ بننے کے بعد اپنے دبئی ہیڈ کوارٹر سے کام جاری رکھے گا. نکتا کے بانی اور صحافت میں 42 سال کا تجربہ رکھنے والے کامران خان اب ARY میں چیئرمین ARY نیوز اینڈ نکتا کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں. ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے بانی اور ARY گروپ کے CEO سلمان اقبال نے کہا میڈیا منظرنامے کی تبدیلی میں ARY ہمیشہ صف اول رہا ہے. نکتا کو ARY کے ایکو سسٹم میں شامل کر کے ہم اپنی ڈیجیٹل موجودگی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. یہ مربوط پلیٹ فارم ڈیجیٹل دور کے لیے مضبوط صحافت اور جدید انداز کی کہانیاں پیش کرے گا. کامران خان کا نکتا پر معروف پروگرام آن مائی ریڈار جلد ہی ARY نیوز پر بھی نشر کیا جائے گا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر ایٹم بم گرا دیا ہے. PTI اور KP حکومت اس اضافے کو نہیں مانتی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس. پختونخوا میں تمام رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو 2200 روپے ماہانہ دینے کا اعلان کر دیا. کہا BRT کے کرائے بھی نہیں بڑھائیں گے. اضافہ حکومت برداشت کرے گی. کسانوں کے لیے جلد پیکج دیں گے. پیٹرول کی قیمت میں 55 روپے اضافہ کیا. عوام پر انہوں نے پیٹرول کا ایٹم بم گرایا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اس اضافے کو یکسر مسترد کرتی ہے. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا وہ لوگ جن کے موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے 2200 روپے کا اعلان کرتی ہے. جو 55 روپے کا اضافہ پیٹرول میں ہوا ہے وہ صوبائی حکومت ان کے لیے پے کرتی ہے. BRT کے کرائے میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا. حکومت خیبر پختونخوا خود پے کرے گی جو پر خرچ آئے گا. ڈیزل کے اضافے سے ہمارا کسان بھی متاثر ہوگا. ہم کسانوں کے لیے بھی جلد پیکج کا اعلان کریں گے. کل تک پیٹرول کے 3 جہاز پاکستان پہنچنے کی توقع ہے. وفاقی حکومت عالمی توانائی منڈیوں کی نگرانی کر رہی ہے. قطر سے LNG سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. وفاقی وزراء کی کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات میں بریفنگ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا آبنائے ہرمز کے علاوہ راستوں سے تیل سپلائی یقینی بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں. سعودی عرب، عمان اور UAE سے متبادل ایندھن سپلائی پر رابطے جاری ہیں. مشرق وسطی تنازع بڑھا تو خام تیل کی قیمت $120 فی بیرل تک جا سکتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا زرعی استعمال کے لیے ڈیزل کی فراہمی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور. تمام اضلاع میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کی مانیٹرنگ. پیرا اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو صورتحال کی نگرانی اور کارروائی کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے ملاقات کی. مریم نواز نے کہا پیٹرول پمپوں پر عوام کو قطار میں نہ لگنا پڑے. پیٹرولیم قیمتیں 55 روپے بڑھنے سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا. لاہور سے الماس خان کی رپورٹ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد لاہور میں روزمرہ استعمال کی سبزیاں خاص کر ہنڈیا کے بنیادی اجزاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا. مہنگی ہے غریب آدمی کی خاصا گھر دے خرچے چکا بل دوا کی کرا. غریب آدمی واسطے تا زندگی فضول ہے.
سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ صبح 4 بجے منڈی پہنچے، خریداری کر کے واپس آئے تو پک اپ والے نے کرایہ ڈبل مانگ لیا۔ اخراجات قیمتیں بڑھا کر ہی پورے کر سکتے ہیں۔ وہ گاڑی والا پہلے 700 روپے کرایہ لیتا تھا، وہ بولتا ہم 1400 روپے لیں گے، تو وہ کدھر مال کا خرچہ پڑے گا؟ اس مال کے اوپر ہی پڑے گا نا۔ ٹماٹر 60 روپے سے بڑھ کر 70 اور 75 روپے فی کلو تک پہنچ گئے۔ پیاز 50 سے 60 روپے اور ادرک 280 سے بڑھ کر 310 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ پی ٹی آئی کی خواتین نے تحریک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کنول شوذب کو جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی گئی۔ عالیہ حمزہ، زرتاج گل سمیت درجنوں خواتین کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ بشرا بی بی صرف اس لیے جیل میں ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل پر جو اضافہ کیا گیا ہے اس کے بجائے وزراء کو ملنے والا ہزاروں لیٹر پیٹرول بند کیا جاتا، اس پر سڑکوں پر آئیں گے۔ جو آج یہاں سینٹرل پنجاب کی خواتین موجود ہیں، جو انہوں نے پارٹی کے لیے کیا ہے وہ بالکل ناقابل فراموش ہے۔ کنول شوذب کو پہلے بھی سزا یافتہ تھی جھوٹے مقدمات میں، عالیہ حمزہ صاحبہ کو سزا ہوئی ہے، زرتاج گل بی بی کو سزا ہوئی ہے، بشرا بی بی جیل میں ہے۔ وہ جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، خواتین کی اسیری کی ایک لمبی داستان ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، یہ کوئی ضروری اضافہ نہیں ہے کہ ہمارے وزراء سینکڑوں لیٹر پیٹرول ان کو مفت ملتا ہے، اس پیٹرول کو بند کیا جاتا۔ حکومت نے عوام پر یہ پیٹرول بم پھینکا ہے جس کا مقابلہ ہم کریں گے۔ کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں، ضرور سڑک پہ بھی نکلیں گے، مہنگائی مارچ بھی ہوگا۔ گورنر ہاؤس میں امید رمضان کے تحت 18ویں افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ عراق کے کونسل جنرل نے افطار ڈنر میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ گورنر سندھ کے افطار ڈنر میں مختلف کالجز کے طلبہ اور فیکلٹی ارکان نے بھی شرکت کی۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر تقریب میں بیگم گورنر سندھ نے خواتین کے ساتھ کیک بھی کاٹا، خواتین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 5 مختلف مقامات پر کارروائیاں، 13 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق باجوڑ میں فائرنگ کے تبادلے میں 5، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 3، خیبر اور جنوبی وزیرستان میں 5 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد چمن سیکٹر میں 3 سے 4 خوارج پر مشتمل تشکیل کی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی۔ ایک خارجی دہشت گرد ہلاک، دیگر زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ IEDs اور باڑ کاٹنے کا سامان برآمد۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ آپریشن غضب للحق جاری، افغان طالبان رجیم کے 583 کارندے ہلاک، 795 سے زائد زخمی ہو چکے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان طالبان کی اب تک 242 پوسٹیں تباہ اور 38 پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 213 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ اسرائیل کی لیبنان پر وحشیانہ بمباری جاری، دارالحکومت بیروت اور جنوبی لیبنان پر بمباری میں درجنوں افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج کے حملوں میں تقریباً 400 افراد جاں بحق، 1100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیلی فوجی طیارے دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں اسرائیلی شہر حیفا میں بحریہ کے اڈے کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے نہاریہ پر بھی ڈرون فائر کیے۔ مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں 2 صہیونی فوجی جہنم واصل ہوئے جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔